मरवा साहब, इससे पहले कि मैं आऊं 27वीं तरमीम पे और आज इजलास में जो धुआंधार तकरीरें हुई, आपकी भी तकरीर का जो है वो हम बात करेंगे इन डिटेल, लेकिन एक जो विजुअल्स देखने में आए वो ये थे कि आप जाके मिले नवाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ साहब से, और उसके बाद से जो है वो आप बेतहाशा किस्म की जो है वो अंडर फायर नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? सोशल मीडिया पे इस तरह है कि किसी वक्त में 9 मई के बाद जो है, जब पीटीआई के लिए कोई बोलने वाला नहीं था, तो मैंने पीटीआई की तर्जमानी के हक अदा करते करते इन शख्सियात और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और जेयूआई और जितने भी मुखालिफिन थे, उनके अकाबिरीन, उनके खिलाफ बड़ी तहज़ीक़-आमेज़ ज़बान इस्तेमाल की थी और इस पर मेरी बड़ी वाह वाह होती थी कि जनाब क्या कमाल कर दिया है। आज मुझे अफसोस है कि मैंने जो है, गर्चे उस वक्त हालात बड़े सख्त थे पीटीआई के लिए, लेकिन एक दर्स मैंने सीख लिया है। आप यकीन करें कि सियासी लॉयल्टी में किसी को भी किसी भी सियासी मुखालिफ की तज़दीक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज जिनके लिए मैंने मुखालिफिन की तज़दीक की है, आप यकीन करें वही 1.5 साल से मेरी तस्दीक कर रहे हैं। और जहां तक आज मुसाफे का ताल्लुक है, इनको अगर मुसाफे से इतनी मुसीबत या तकलीफ हुई है तो इंशाल्लाह आइंदा मेरा इनसे वादा है कि आइंदा तो मैं नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो को गले लगाऊंगा, ताकि जरा थोड़ी सी इनकी तकलीफ में इजाफा हो। मैं आज जब अपनी सीट की जानिब जा रहा था तो मेरी आंखें चार हुई वज़ीर आज़म साहब के साथ, और उन्होंने एहतरामन सीने पे हाथ रखा। अच्छा। मैंने आगे बढ़ के उनसे हाथ मिलाया। उनकी मेहरबानी है कि अपनी नशिस्त से खड़े होके उन्होंने मुझे एहतराम दिया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैं मियां नवाज शरीफ साहब से भी आपको मिलवाता हूँ। अच्छा। खड़े खड़े। अच्छा। तो मियां साहब जो हैं मेरी तरफ देख के, चूंकि बहुत कुछ हम कह चुके थे माजी में उनको, लेकिन कोई चेहरे पे या पेशानी पे कोई लकीर नहीं, और बड़े ही शफकत से मिले और उन्होंने जो है बड़े अच्छे अल्फाज मेरे लिए अदा किए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तकरीर के दौरान बड़ा मतलब ये उलटबाजी हुई जी। मेरा ख्याल है कि इख्तिलाफ का ये तरीका जो है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता हूँ, और मुझ पर मैंने आज इस उलटबाजी में कोई हिस्सा भी नहीं लिया, न अच्छा। कभी लूंगा किसी किस्म की उलटबाजी में, क्योंकि इख्तिलाफ जो है वो सड़कों पे होता है एहतजाज, और एहतजाज आप यकीन करें, हमारे बहुत सारे साथी जो आज उलटबाजी कर रहे थे, इनमें से 5, 6, 7 के अलावा कोई एहतजाज में आता ही नहीं है। वहां मार दाड़ होती है, वहां गोलियां चलती है, वहां गिरफ्तारियां होती है, लेकिन यहाँ पे जितने शोर शराबा हो, जितनी मतलब है कि तज़ीका और तवीना में ज़बान इस्तेमाल हो ताकि सोशल मीडिया पे वाह वाह हो जाए। ये जो एहतजाज होता है असेंबली के अंदर, ये एहतजाज खान के लिए नहीं होता है, अच्छा। सोशल मीडिया का पेट भरने के लिए किया जाता है। और ये मेरा इंशाल्लाह अब आज जो इन्होंने कैंपेन शुरू की है जी, इंशाल्लाह आइंदा अगर शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई तो मैं या मियां साहब या बिलावल साहब, तो मैं उनको गले लगाऊंगा ताकि क्या हक है इनका मुझ पे, कौन सा रिश्ता और नाता हमारा रह गया है। ये काफी नहीं था, ये तो भूल गए ना। आपने 3 दफा निकालने के बावजूद आज फिर भी मैं खान के स्टैंड के साथ खड़ा रहा। मैंने इस तरमीम की मुखालिफत की। अगर थोड़ी सी रत्ती भर इंसानियत होती तो इसकी सताइश करते कि ये शख्स जिनको आप लोगों ने 3 दफा जो है ठोकर मारी, वो आज भी मतलब ये है असूलन आप खान के एहतराम में खान के साथ खड़ा है। वो चीज नजरअंदाज हो गई, और जो मसाफा किया, ये इतने छोटे सोच के लोग जो है ना, और आप यकीन करें इतना एहतराम और रिस्पेक्ट मुझे PMLN पीपल पार्टी और दीगर सियासी पार्टियों से मिल रही है, और देते हैं बड़े वफादार लोग हैं, बड़े ही
یعنی کہ تعلقات میں انسانی رویوں میں بہت زیادہ فرق ہے. کاش یہ اپنوں سے یعنی پی ٹی آئی کے لوگوں سے ملتا. وہاں 3 4 5 لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملانے کے علاوہ کسی اور کے ساتھ تو اب ہاتھ ملانا ہی نہیں رہی ہے. آپ کو میں ایک اور بات عرض کروں. کل کے جو بم دھماکے میں میرے ایک ایسوسیٹ حیدر خان شدید زخمی ہوئے ہیں، جو کل اس کی سرجری ہوئی اور کرٹیکل کنڈیشن میں ہے، ابھی بھی شفا اسپتال میں ایڈمٹ ہے. حیدر خان اور میرے دیگر جونیئر وکلا نے ہزاروں پی ٹی آئی ورکر چھڑائے ہیں. کل سے اس کی زخمی شدہ خون میں لت پت تصاویر جو ہیں سوشل میڈیا پہ شیئر ہو رہی ہے. جی لیکن آپ یقین کریں، سوائے بیرسٹر گور کے، شہریار افریدی، شاندانہ گلزار کے اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے نوشیرہ سے جو MNA ہیں، ان کے علاوہ کوئی اس کی عیادت کوئی نہیں آیا. یعنی وہ شخص جس نے دن رات ایک کی اور پی ٹی آئی کے ورکر کو ہزاروں کی تعداد میں چھڑایا، تو لہٰذا ان سے گلہ کیا کرنا ہے اور کیا آپ نے حق جتانا ہے؟ کوئی حق نہیں ہے کسی کا. میں کسی سے ملوں. مروت صاحب، جس قسم کی عزت اب آپ کو مل رہی ہے دوسری پارٹی سے، اور آپ اکثر جو ہے وہ اپنا گلہ کرتے رہتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا آن اینڈ آف، بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں جس میں آپ جو ہے وہ انڈر فائر ہوتے ہیں. جس قسم کی عزت کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ آپ کو مل رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں دوسری پارٹیز میں، امید کر سکتے ہیں آپ کسی اور پارٹی میں جو ہے وہ بہت جلد نظر آئیں گے؟ بہت جلد تو نہیں، لیکن جس طریقے سے یہ کمپین کرتے ہیں نا، میرا خیال ہے یہ مجھ سے پارٹی چھڑوا کر ہی دم لیں گے. کریڈٹ ان کو جائے گا. اور یہ اس دن سے ڈر ہے نا کہ جس دن میں نے ان کو حتمی الوداع کہہ دیا. جب الوداع کہوں گا تو پھر اس کے بعد کوئی، ابھی تک تو خان کی عزت ہے، احترام ہے، لیکن یہ مجھے مجبور کر رہے ہیں، بار بار باز نہیں آتے ہیں. تو لہذا میرا خیال ہے کہ شاید پہلے تو میں بالکل اوور رول کرتا تھا، لیکن دیدی آدمی ہوں، کسی کے آگے گھٹنے ٹیکتا نہیں ہوں. اور اگر یہ روش جاری رہی، میرے بہت چند لوگ ہیں پی ٹی آئی میں جن کے ساتھ میرے بڑے ہی قریبی روابط ہیں، جس طرح بیرسٹر گور ہیں، علی امین خان ہیں، شہریار ہیں، شاندانہ ہیں، علی محمد خان ہے، جی جس کے علاوہ ذوالفقار خان ہے، مولانا نسیم علی شاہ ہے، ان لوگوں کے ساتھ، اور فیصل گنڈپور ہے. تو لہٰذا ان کا احترام کرتا ہوں. صحیح. تو آفر ہے آپ کو دوسری پارٹی سے، کسی سے کچھ آفر، کوئی ایسی بات؟ مجھ جیسے آدمی کے لیے آفروں کی کمی نہیں. اور یہ ہے تو اب آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں؟ مطلب نہیں، میں فی الوقت تو یہ چیزوں میں نہیں پڑھ رہا ہوں. کنسیڈر کرتا تو یہ 27ویں آئینی ترمیم تھی، 26ویں آئینی ترمیم تھی، بڑے منت ترلے ہوتے تھے، لیکن کر لیتا نا. لیکن یہ نہیں ہے. مطلب یہ کہ عزت کے ساتھ میں یہ کوئی بھی کام کروں گا. سب سے اہم چیز میرے لیے میرا اپنا گریس ہے کہ وہ متاثر نہ ہو، میرا اپنا وقار جو ہے کمپرومائز نہ ہو. یہ چیزیں، یہ اصول، یہ رواداری نہ ہوتی اور صرف ضد میں آتا تو کب کا جا چکا ہوتا. خان صاحب، آپ نے بھی، آپ کے لہجے سے بھی لگ رہا ہے جو سٹارٹ میں بات کیا، ربیہ نے آپ سے سوال کیا، یو آر ہارٹ، یو آر فیلنگ بیٹریڈ اینڈ چیٹڈ، کہ جس وقت کوئی بات نہیں کرتا تھا، سارے گھروں کو بیٹھے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے، دیر واز ایک فیئر فیکٹر تھا، تو آپ نے اس کو بریک کیا، جو یہ خوف کا بت تھا، آپ لوگوں کو اکٹھا کیا، جوانوں کو اکٹھا کیا، اینڈ یو بیکیم موسٹ پاپولر آفٹر عمران خان. آپ کو کوئی ریگریٹس ہو رہے ہیں کہ میں نے یہ سب کچھ کیا اور آخر پہ آج میں گالیاں کھا رہا ہوں اسی ہی کراؤڈ سے جن کے لیے میں نکلا تھا، جن کو میں آگے لے کر آیا تھا؟ کوئی آپ کو پچھتاوا فیل ہو رہا ہے کہ مجھے یہ سارا کچھ کیا اور آج الٹیمیٹلی ایک ہاتھ ملانے پہ مجھے گالیاں پڑ رہی ہیں، میری لائلٹی پہ، تمام چیزوں پہ شک ہو گئے ہیں؟ ان کا اور میرا کوئی رشتہ ناتا رہا ہی نہیں، کوئی حق ہی نہیں ہے ان کا. پارٹی سے آپ نے نکال دیا، پھر کس ناطے سے کوئی مجھ پہ حق جتا رہا ہے؟ مجھے یہ ایک ریگریٹ ہے کہ اب تو میں دل سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ کوئی ایک 9 مئی اور لے آئے تاکہ وہی حالات ہو، پھر وہی جب یہ بلوں میں چھپے ہوئے تھے اور جب یہ ڈنڈا نہیں اٹھا سکتے تھے اور جب یہ غاروں میں چھپے ہوئے تھے
اور یہ حالت میں ان کو دیکھوں تاکہ میں ان کو کہوں کہ اب نکل کے دکھاؤ، کوئی جرت کر کے دکھاؤ. باقی جو ہے میں نے جو جان لڑائی، جو محنت کی، جو کاوشیں کی، یہ احسان فراموشی ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ اس شخص جس نے آپ کی پارٹی کو کھڑا کیا، اور میں حلفاً کہتا ہوں اگر اس وقت اس دور میں وہ تحریک ہم نہ چلاتے، پی ٹی آئی جو ہے الیکشن میں حصہ نہ لے چکی ہوتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ ان کو کم بھی ملتے. اچھا، آپ کی یہ جو آپ نے باتیں اس طرح بتائی ہیں کہ یہ آپ کو وہ ہوا ہے، آپ کو یاد ہوگا آپ نے خواجہ آصف سے بھی ہاتھ ملایا تھا، اور جس کے بعد آپ نے خود ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ جب آپ خان صاحب سے جیل میں ملنے گئے تھے تو خان صاحب نے بڑی سخت باتیں کی تھیں، اور اتنی سخت کی تھیں آپ نے کہا میں ٹی وی پہ نہیں بتا سکتا. تو جب آپ کو پتا تھا کہ عمران خان صاحب خواجہ آصف صاحب سے ہاتھ ملانے پہ اتنا ریئیکٹ کر سکتے ہیں، اور بقول آپ کے ایسی انہوں نے گفتگو کی جو وچ یو کانٹ ٹیل آن نیشنل ٹی وی، تو آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ شہباز شریف صاحب سے یا نواز شریف صاحب سے ہاتھ ملانے پہ تو زیادہ ریئیکشن آئے گا؟ تو خان صاحب بھی تو خوش نہیں تھے. تو خان صاحب کی پارٹی کے لوگ سمجھتے ہیں کہ جب اس طرح کے ہاتھ ملائے جاتے ہیں، علی محمد خان کے ساتھ ان کی یہ آگے تھی تصویر آگے تھی احسن اقبال صاحب کی مری سے، انہوں نے ان کی وہ ایسی تیسی کر دی تھی علی محمد خان صاحب کی کہ جرت کیسے ہوئی ہے احسن اقبال کے ساتھ فوٹو کی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ خان صاحب تو ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے؟ سو یو ڈڈ ناٹ فالو یہ خان صاحب لائن، حالانکہ انہوں نے آپ کو جھاڑا، آپ کو انہوں نے مطلب ڈانٹ ڈپٹ کی جو بھی ہوا، تو اس کے باوجود بھی تو آپ بھی تو ملنے گئے سر ان سے، خان صاحب کو فالو نہیں کیا آپ نے؟ وہ اب ان چیزوں سے اب میں مبارہ ہوں کہ میں نے کسی کو خوش کرنا یا کوئی میرے فعل سے خفا ہوگا. براڈر جو چیزیں ہیں ان کو میں فالو کرتا ہوں. باقی کسی کا مطلب خان صاحب جو مجھے پارٹی سے نکال رہے تھے ان کو یاد نہیں تھا کہ میں اس کی پارٹی کے لیے کیا کیا نہیں کیا. اب کون سا رشتہ، کون سا ناتا، کون سا تعلق ہو. اب تو صرف یہ چند جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں اور خان صاحب کے ساتھ جو اچھے ایام گزرے، جن ایام میں خان صاحب جو ہیں شفقت، پیار، محبت اور حوصلہ دیا کرتے تھے، وہ آج بھی مجھے یاد ہے. اور میرا خیال ہے کہ رواداری ایک حد تک ہوتی ہے. میں اپنی رواداری، اپنے اقدار، اپنے ویلیوز کا قیدی ہوں. باقی جو ہے میں کسی کا پابند نہیں. آپ کو لگتا نہیں ہے، آپ کی باتوں سے بھی لگ رہا ہے کہ آپ کو، اور پالیٹکس میں بڑی عام سی بات ہے، مجھے 2002 سے میں بار بار کہتا ہوں، 23 سال سے میں فالو کر رہا ہوں، پالیٹکس میں تو سب سے بڑا کھلاڑی تو وہی ہوتا ہے، لیڈر تو وہی ہوتا ہے جو لوگوں کو استعمال کرے، استعمال کے بعد کام نکل جائے، اٹھا کے ڈمپ کر دے، پھر اس کے بعد بھول جائے. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بھی اسی طریقے سے خان صاحب نے پیار محبت دے کے آپ کی تعریفیں کر کے، اور آپ کا سارا جو سارے لیڈر کرتے ہیں، یہ صرف اکیلے ان کا نہیں ہوتا، آج آپ اپنے آپ کو اکیلا فیل کرتے ہیں، وہی گالیاں بھی کھا رہے ہیں، چیزیں کھا رہے ہیں. سو آپ کو بھی فیل ہو رہا ہے کہ آپ کو بھی استعمال کیا گیا، اور جب فیل ہوا کہ نہیں اب یہ ہمارے کسی کام کے نہیں رہے، یہ سمجھدار ہو گئے ہیں، گالیاں نہیں نکالتے، جو آپ نے خود بھی کہا کہ میں جو برا بھلا کہتا تھا زرداری صاحب کو، بلاول صاحب کو، یا ان کو شریف صاحب کو، میں پھر اب اس کے بعد میں نے یہ کہنا بند کیا، تو خان صاحب کے نزدیک تو پھر آپ irrelevant ہو گئے اگر آپ ان کے مخالفین کو اس زبان میں جس طرح وہ چاہتے ہیں بات نہیں کرتے تھے. So you feel used and dumped. وہ پی قیام میں 9 مئی کے بعد جب جلسے جلوس میں کر رہا تھا تو ایک صحافی ہے جہانگیر جزون اس کا نام ہے، ایگزیکٹلی یہی سوال اس نے کیا جب کوئی دور اس چیز کے نشانات نہیں تھے کہ بھائی آپ کو ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا جائے گا. تو میں ہنس پڑا تھا اور میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسی بات درست ثابت. دیکھیں خان صاحب کو یہ باور کرایا گیا کہ جناب علی یہ 2 دفعہ جب نکالا گیا تو اس وجہ سے نکالا گیا کہ خان صاحب کے اپنے الفاظ تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ مروت آپ کا میٹیارک رائز ہوا ہے. یہ لفظ میں نے ان سے سیکھا اور یہ خان صاحب کو پھر بتاتے تھے. جن کی ملاقاتیں میں نے شروع کرائی کہ جی یہ تو جلسوں میں لوگ یہ نکالے جانے کے فیصلے کو قبول ہی نہیں کرتے ہیں، بار بار اس کے نعرے لگتے ہیں. تو خان صاحب مجھے دوبارہ لے لیتے تھے. تو اس کے بعد یہ گالم گلوچ بریگیڈ کو شاید ٹاسک ملا کہ بھائی اس کی کردار کشی کرو تاکہ اس کے واپس لینے کے مطالبے نہ آئے. اور میں آپ کو عرض کروں نا، میں تو آج بھی اگر میں نے ووٹ نہیں دیا ہے 27 یعنی ترمیم کے،
حق میں، تو اس وجہ سے نہیں دیا ہے کہ میں تو قانون کی حکمرانی کی جنگ کے لیے خان کے ساتھ ہوا تھا، میں عدلیہ کی آزادی کے لیے، بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے. اور آپ یقین کریں کہ جب بھی کوئی ایسی قانون سازی آئے گی جس میں انسانی حقوق کا تحفظ ہوگا، جس میں عوام کی فلاح و بہبود مجھے نظر آئے گی، تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہوگی. تو پھر میں ایسے قانون کے لیے اپنی رائے جو ہے ایکسرسائز کروں گا. مجھ پہ دیکھیں، اب میں جب تک پارٹی میں ہوتا ہوں مارلی میں اس پارٹی کے انسٹرکشن کا پابند. جب کوئی پارٹی مجھے نکال دے تو کسی انسٹرکشن کا تعلق ہی نہیں رہتا ہے. میں نہ ان کا ہوں نہ وہ میرے ہیں، اور یہی ہماری صورتحال ہے. باقی ایک بات میں عرض کروں، خان کو یہ باور کرایا گیا تھا کہ اب احتجاج کے بڑے چیمپئنز آپ کے پاس آ گئے ہیں. اس وقت جب مجھے نکالا جا رہا تھا تو لہذا مرکز کی اب ہمیں ضرورت نہیں ہوگی، اور شاید یہ ایزیوم کیا گیا کہ، لیکن اب تو 3 ماہ سے مجھے مسلسل میسیجز آ رہی ہے کہ خان صاحب ملنا چاہتے ہیں. نہیں، آپ کو آیا میسیج ہے کہ خان صاحب ملنا چاہتے ہیں آپ سے؟ بالکل. اور میں نے ایک ہی جواب دیا ہے کہ جب تک میرے ساتھ روا رکھے گئے سلوک پہ تعصب نہیں ہوگا، میں 4تھی دفعہ نکالے جانے کے لیے نہیں آؤں گا.